Greetings, everyone, and good afternoon. It's an absolute pleasure to welcome you all to GTC Talks, an initiative under the guidance and supervision of GTC leadership, especially Mr. Babar and Mr. Raza, whereby the core purpose of this initiative is to actually spark the kind of topics and conversations that move us forward, conversations that actually stretch how we think, how we collaborate, how we work, and most importantly, how we imagine the future. Because we are standing at the edge of a world which is actually being reimagined, not only by algorithms, but actually by the intelligence in motion. Not just by innovation, but actually by intent. All emerging technologies, either you call them Web 3.0 technologies, that are shaping today, AI, big data, robotics, blockchain, all of these technologies are not just technologies, rather they're actually learning to think. They are learning to reason, to adapt, and most importantly, they are here to disrupt how decisions are made, how problems are solved, and also how we actually perceive the world. So at GTC, we talk about reshaping the future and beyond. You must have seen different kind of standees display within our premises. It's not just a slogan. It's actually a commitment, a mindset, and also a recognition that we are putting in our effort and to showcase to the world that for us, the future is not something we wait for. This is something we actually shape together through vision, through dialogue, through conversations, and through collective courage. According to McKinsey, emerging technologies, either that is agentic AI, synthetic systems, neural networks, quantum computing, all of these are expected to create $100 trillion in value by 2030. But value isn't just the headline. The real story is actually what matters is the velocity. How fast this is happening, how fast it is disrupting, and the direction it is taking us to. One of the major initiatives of global tech under GTC leadership is Center of Excellence. It's a very strategic initiative, which is a place, a space, not just for innovation, rather transformation, where we are sitting right now. And it's a hub for deep tech exploration, for product development, for cross-functional awareness, and also for future-focused enablement, whereby you will see the lines between learning, building, and leading blending to blur. As a host, today, I would encourage all of you to not just attend or listen to this talk, rather lean in, explore, question, challenge yourself, and also connect with it. Because this is not something which we call just a session. A lot of effort has gone into it. And this is an initiative to shift the mindset, to rebuild the mindset that we will shape together. So welcome to the very first session of GTC Talks. Listen to it, explore it with a lot of curiosity and also with conviction. But before diving into the session, it's an honor to welcome someone who is actually the force behind GTC, who is someone who is a thought leader, who operates at the intersection of strategy, innovation, and execution, who consistently challenges the conventional thinking, and also inspires those around him, not only just to prepare for the future, but also, to reshape it actively. He has a belief in what should I say, experimentation, his calculated and intelligent risk-taking, business modeling, and as well as coming up with certain initiatives like this one, COE and GTC, is full of a lot of energy and a lot of passion and a lot of thinking behind it. So please, ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Babar Ali Syed, and he will be reflecting his leadership and will be sharing his thoughts. What's next? Technology stack की बातें हो रही हैं. So suppose I need to excel in a technology. The only way I can say that I have excelled in technology is when that technology is dead. That means whatever that I needed to know about the technology, its utility, its application, it has come to a standstill. Somehow I have captured all that knowledge
and I'm good for it, and excellence has been achieved. So excellence itself is a journey. अगर मैंने excellence achieve करनी है तो I think COBOL is still alive or dead? Almost dead. So that is one aspect I can achieve excellence in COBOL. And I'll say I have achieved it. I am the final, as they say, voice on it, and there can be nobody better than me. The fun part is COBOL is more or less dead, so that excellence is of no use. The second part is on the technology side, technology has evolved to a level that the moment I lay a claim, okay, I am the best and ultimate excellence in COBOL, यहाँ पे हसन साहब खड़े हैं, he'll say, so you just do a benchmarking and you can be sure that your knowledge base is no match for a journal query that you can put on OpenAI or Google. So technology itself, by definition, आपको बता रही है कि ultimate excellence जो है वो journey है जिसमें आपने continuously engage रहना. Something that is dead में उसके ऊपर भी excellence नहीं achieve कर सकते. And our objective as Global Tech and Center of Excellence are aiming for AI and big data. And that is a journey which is exciting, has a future ahead of it. Not much of a past. Big data में platforms हैं, चीज़ें develop हुई हैं. AI पे accessibility और उसकी real life utility has just started to mature and come online. When we say just, तो पता नहीं चलता OpenAI को launch हुए कितना अर्सा हो गया. And in that small time, since its open availability to its utility, I have people जो कि मुझे ईमेल लिखने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं या जवाब देने के लिए तो डेफिनेटली हेल्प लेते हैं क्योंकि आई इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट्स इन माय ईमेल कि उसके जवाब के लिए यू विल हैव टू गो एंड यूज चैट जीपीटी. तो बाय फोर्स भी हमें वो अवेलेबल है और हम यूज़ कर रहे हैं. एंड अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन इट बिकमिंग अवेलेबल and it becoming part of her life is 1 year, 2-3 months, 2 years max. मैं जो initial launch था वो तो hype थी, मेरे ख्याल में real utility साल सवा साल में ही. So in such a trajectory, we are aspiring for excellence, and that means that we need to be exposed to individuals who in their specific domain, application and engagement has achieved a level of excellence from which we can learn. And today's session actually showcases one such individual who has used AI to develop a platform that is in itself जिसे कहते हैं ना self-propagating है. The engine is powerful enough that it can structure a training program for you related to whether it's technology or any other application in real life. And it is all powered by AI right at the cutting edge of technology. Usme OpenAI and so many models out there. You hear Google is doing this, OpenAI has done this, somebody has curated medical का कोई model बना के बैठ गया वो उसको बेच रहा है. In all that clutter, for his platform, he has chosen the best of the technology stack. He has worked on it, he has curated it, and he has developed something which now offers infinite possibilities. There is no limitation that you need to get a COBOL expert to build a training platform for something that is more or less history. For even things that are just coming online,
The platform has the capability in minimum time, it can have, you can say, a training structure deployed that can enable anyone engaging on this technology to become productive, shortest possible time. So this series will continue. As Center of Excellence, we'll come across individuals who have achieved a level of excellence, I would say, and who are progressing well on this journey of excellence. And now it's up to us to benefit from the insight that they give into technology and make the best use of it for our betterment, our journey on excellence and beyond. Thank you very much. So over to you, sir. Thank you, Babar, for your kind words and also showing your belief in learning and collective growth. And there is no doubt that Babar's lot of energy and vision is embedded into what GTC today thinks, builds, and leads, and also in the Center of Excellence. Moving forward, Hassan, you still have to wait for like 5 minutes because we believe that the real recipe or there is a real aroma emerges when people collaborate with each other, when the real conversations spark. I can't see Kadir. Okay, Kadir, so you have to put on the slides. This is activity time, okay? So all of you will be requested to get up from your seats and move to the activity area. But prior to that, there is a question which you have to answer. Next slide. If you had an intelligent assistant that could act on your behalf, what one task, personal or professional, that you would like to delegate it to it today? वो आपका personal भी हो सकता है, वो professional भी हो सकता है. Either it's like you have to get your meetings booked, your emails answered, your vacations planned, anything that could be. वहाँ पे 3 charts displayed हैं. आप लोग उसमें 3 sticky notes, हर बंदे के पास 3 sticky notes आएंगे. हर बंदे ने 3 questions का answer देना है उस पे. Next slide. Tasks you would like to delegate, एक sticky note पे आप वो लिखेंगे. Number 2, why you would like to let it go, आप delegate नहीं करेंगे, क्यों? Number 3, what you would do instead, अगर आप delegate नहीं करते तो उसकी जगह आप क्या करेंगे? So these are 3 questions and the activity time starts now. You have 5 minutes to wrap it up. वहाँ पे pens भी हैं, sticky notes भी हैं, and I will appreciate all of you to please stand up from your seats and be part of this activity. Anika is here to assist you. नाम वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. You just have to answer the questions. Don't disclose your identity. It's all about the speed and velocity. कौन quickly कर रहा है हम ये भी देख रहे हैं. And who is taking a lot of time. वो आगे लिखे मैं charts के ऊपर questions. पहला सवाल है what would you delegate? Number 2, why you will not delegate? And number 3, in case you don't delegate, उसकी जगह आप क्या करेंगे? Mr. Mehra आप भी हैं, girls also participate. 3 scenarios हैं. पहला, आप delegate करोगे तो क्या करोगे? Okay. वो लिख दिया. Number 2, अगर आप delegate नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? That can be different from the first one. Yeah. ठीक है. Number 3, कि अगर आप नहीं कर रहे तो उसकी जगह क्या करोगे? जिन्होंने एक्टिविटी में परफॉर्म कर लिया है, काइंडली बी सीटेड बैक टू योर सीट्स. जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली आ जाएं. चलें, थैंक यू. जिन्होंने एक्टिविटी में परफॉर्म कर लिया है वो काइंडली अपनी सीट्स पे वापस बैठ जाएं सो दैट वी कैन बिगिन द सेशन. अब आप लोग सोच रहे होंगे जो एक्टिविटी में परफॉर्म किया है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दैट? तो उसके लिए हसन will actually engage those and will refer back to those sticky notes and will connect it to the topic. So I would like to now officially invite Mr. Hassan Ashraf, who is basically the co-founder and chief engineer of ProtoEd, a leading platform for upskilling and reskilling, which actually connects the practical side with the real-time projects and help people upskill and reskill themselves, especially in the tech side.
Mr. Hassan Ashraf is a seasoned software architect specializing in agentic AI application and enterprise-scale data platforms. He has led teams of data engineers, scientists, and analysts, delivering production-grade solutions across both cloud and on-prem infrastructure. His work spans telecom, fintech, smart cities, healthcare, e-commerce, and digital media, consistently translating complex data challenges into scalable, high-impact products. Today, he brings that cross-functional and cross-domain expertise to GTC Talks, helping us explore what agentic AI really means, how it is built, and why it is more relevant than ever. And today, he will be talking about meet your new digital colleague, the power of agentic AI. Please give a huge round of applause and welcome Mr. Hassan Ashraf. Assalamu alaikum, and thank you so much for hosting me. اور بابر صاحب, خالد صاحب, مس سائرہ, آپ سب کا بہت شکریہ. یہ انٹریکٹیو سی ڈسکشن ہوگی, کوئی سلائیڈ لمبی چوڑی نہیں ہے, صرف ایک ریفرنس پوائنٹ کے لیے. آپ میں سے کچھ لوگ ٹیکنیکل ہیں, کچھ لوگ نان ٹیکنیکل, تو کوشش کریں گے ایک بلینڈ سا ہو. تو سلائیڈس میں یہ وہ دوسری پاور پوائنٹ سلائیڈس, ہاں یہ والی, یہ بس اسٹارٹ کر دیں, سیکنڈ سلائیڈ پہ جائیں. ایجنڈا سمپل سا یہ ہے کہ ہم پہلے کچھ بہت ساری ڈیفینیشنز آپ لوگ سنتے ہیں. اے آئی ایک ڈیفینیشن ہے, پھر جین اے آئی ایک چیز ہے, ابھی ایجنٹک اے آئی کی بات ہوئی, بعض دفعہ اے آئی ایجنٹس کی بات ہوتی ہے, اس سے پہلے مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کی بات ہوئی. تو ہم تھوڑا ایزی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیا ہے, اتنے سارے لفظوں کی کیوں ضرورت پڑی ہے, اور اس سے پھر جو آپ کا اسٹکی نوٹس ہے کوئی ایک کیس اسٹڈی لیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. اگلی سلائڈ پہ آئیے گا. اے آئی, اچھا اب ان میں سے کسی کے اوپر بھی ہم کوئی بہت زیادہ کوئی ایکڈیمک ڈیفینیشن پہ نہیں جائیں گے, سمپل جو ہم ساروں کو سمجھ آئے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک جنیرک اور براڈ ٹرم ہے. اگلی سلائڈ پہ جائیے گا, جو کہ کافی ٹائم سے یوز ہو رہی ہے. بیسک اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مشین جو ہے ہیومن لائک انٹیلیجنس کو میمک کرے. انسان کیا, انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے, انسان سیکھتا ہے, فیصلے کرتا ہے, اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے, ایکشن کے رزلٹ سے پھر سیکھتا ہے, پھر فیصلے کرتا ہے. اس طرح کے ایک لوپ کو جنیرک ٹرمز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم اپنی ٹاک کے پرپز کے لیے کہہ سکتے ہیں. اگلی سلائڈ پہ جائیے گا. اچھا, اے آئی کے اندر پھر پچھلے 1.5-2 سالوں میں, جیسے بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اوپن اے آئی آئی ہے, تو ایک لفظ بولتے ہیں جنریٹیو اے آئی. جنریٹیو اے آئی کا یہ مطلب ہے کہ 1.5-2 سال سے پہلے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈل تھے وہ کچھ نیا کانٹینٹ جنریٹ نہیں کرتے تھے. ہماری ان پٹ کی بیس کے اوپر وہ کچھ ڈیسیژن کر سکتے تھے. فار ایگزامپل, ایک بینک والا یہ ڈیسائیڈ کر سکتا تھا کہ جو بندہ لون کی اپلیکیشن لینے آیا ہے اس کی پروفائل ایک اے آئی ماڈل دے کے یہ بتا سکے کہ یہ کتنا پرابیبل ہے ڈیفالٹ کرے یا نہ کرے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جنریٹیو اے آئی جیسے کہ نام بتا رہا ہے کہ یہ کچھ کانٹینٹ بھی جنریٹ کرتا ہے, ٹیکسٹ جنریٹ کرتا ہے, آڈیو, ویڈیو, امیجز وغیرہ جنریٹ کرے گا. چیٹ جی پی ٹی سے آپ سب لوگ واقف ہیں, آپ اس کو کوئی سوال پوچھیں, اسے کہیں کوئی سٹوری لکھو, کوئی پوئم لکھ دو, کچھ بھی کرو, تو وہ ایک آپ کے لیے ٹیکسٹ جنریٹ کر دے گا. اس فارم کی اے آئی کو ہم جنریٹیو اے آئی بولتے ہیں. اگلی سلائڈ پلیز. اے آئی ایجنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اے آئی ایجنٹس جیسے کہ یہ ڈائیگرام دکھا رہی ہے کہ اس میں ایجنٹ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے. ٹاسک ہو سکتا ہے ایک بہت سمپل ٹاسک ہو کہ جی آج میں اسلام آباد سے لاہور آیا ہوں, میرے لیے کچھ پلان کرو کہ شام کو میں کون سی 1-2 ہسٹوریکل جگہ پہ جاؤں یا کہاں سے کھانا کھاؤں فار ایگزامپل. تو اے آئی ایجنٹ کیا کرے گا؟ یہ جو لاما ہے یہ ایک جنریٹیو اے آئی کا ماڈل ہے جو فیس بک میٹا نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ ایک ریزننگ اپلائی کرے گا. جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے انسانوں کی طرح کوشش ہم نے کیا کہ مشین سوچے, اور سوچنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے. ایکشن کس چیز سے پرفارم ہوتا ہے؟ وہ ایک ٹول ہے. آگے جا کے ہم ٹیکنیکل ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ٹول سافٹ ویئر کی لینگویج میں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ سمپل ہم یہ اسپیشلی انجینئرس کے لیے کہ ٹول ہمارا سمپل فنکشن یا پرانا کوڈ بیس ہے جو ایک کوئی فیچر ہمارے سافٹ ویئر کا امپلیمنٹ کرے گا. وہ ٹول کچھ ایکشن لے گا کسی انوائرمنٹ کے اوپر, اس کا فیڈ بیک آئے گا, اور جو ہمارا جنریٹیو اے آئی جو ہم نے پہلے پچھلے سلائڈ میں ڈسکس کیا وہ اس کے اوپر سوچے گا کہ کیا یہ جواب صحیح آیا ہے میری سیٹسفیکشن کے مطابق یا نہیں. ان دس کیس جو میں نے مثال دی
میں ایک ٹاسک دے سکتا ہوں اے آئی ایجنٹ کو کہ لاہور میں کوئی ہسٹوریکل پلیسز میرے لیے سرچ کرو. وہ ایک ٹول کو کال کرے گا. ٹول کیا ہے؟ گوگل سرچ کال کر کے دیکھے گا کہ جی پہلی ٹاپ 3-4 کون سی ہسٹوریکل پلیسز آئی ہیں. وہ اس ایکشن کو ریفلیکٹ بیک کرے گا میرے پاس. میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا تو کانورسیشن ختم ہو جائے گی. ادروائز وہ اس کو مزید ریفائن کرنے پہ چلا جائے گا. سو اے آئی ایجنٹ فار اے ویری سمپل ٹرم ابھی کے لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنریٹیو اے آئی ماڈلس کے اوپر ایک فنکشن کالنگ، ایک ٹول کالنگ یا ایکشن ٹیکنگ کو انکیپسولیٹ کرنے والا چھوٹا سا سافٹ ویئر سسٹم جو ہے اس کو اے آئی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں. اگلے اسکرین پہ جائیے گا. ایجنٹک اے آئی پھر کیا ہوتا ہے؟ ایجنٹک اے آئی ایک پورا سیٹ آف اے آئی ایجنٹس ہیں جس میں ایک پوری اے آئی ایجنٹس کی ٹیم مل کے کام کرتی ہے. فار ایگزامپل ہماری یہ جو پروٹوائڈ اپلیکیشن ہے اس میں ملٹیپل اے آئی ایجنٹس مل کے ایک ٹریننگ پروگرام کریٹ کرتے ہیں. ایک اے آئی ایجنٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈمی کسٹمر سینیریو جنریٹ کرے. دوسرے اے آئی ایجنٹ کا رول ہوگا کہ اس سے ریلیونٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا نالج گین کرے. تیسرے اے آئی ایجنٹ کا رول ہوگا کہ اس کے اراؤنڈ ایک پروجیکٹ پلان کریٹ کرے. چوتھے اے آئی ایجنٹ کا رول ہوگا اس سارے کو سنتھسائز کر کے ہمارے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرے. اور ایک ماسٹر اے آئی ایجنٹ فار ایگزامپل ہوگا جو ان ساروں کو آرکیسٹریٹ کر رہا ہوگا، مینیج کر رہا ہوگا. بالکل ایسے جیسے ریئل لائف میں، اگین میں اپنی پہلی سلائڈ سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے مشین کو انسانوں کی طرح بنانے کی طرف کوشش ہو رہی ہے. تو جیسے ایک مینیجر مختلف ورکرز کو آرکیسٹریٹ کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، ٹاسک ڈیلیگیٹ کرتا ہے، پروگریس رپورٹ لیتا ہے، پھر اس کو سنتھسائز کر کے مکمل کرتا ہے، بالکل ویسے ہی ایک سسٹم کو ہم ایجنٹک اے آئی بولتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ اے آئی ایجنٹس مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور ٹرم بہت بولی جاتی ہے جی، ریگ، ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن. یہ اس لیے ضروری ہے جیسے کہ یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو پیس ہے درمیان میں اس اسکرین میں، یہ آپ کا اوپن اے آئی کا لارج لینگویج ماڈل ہے یا جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا جنریٹیو اے آئی جسے ہم کہہ رہے ہیں. اس کے پاس نالج جو ہے وہ 2023 تک کا ہے. یہ جب ٹرین ہوا تھا، جب اوپن اے آئی کمپنی نے یا گوگل نے اپنا جیمنائی ماڈل جب ٹرین کیا تھا وہ 2023 میں کیا تھا. 2023 کے بعد جو دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں، جو نیا نالج کریٹ ہو رہا ہے، اس کا اس کو کوئی علم نہیں ہے. اگر آج آپ جا کے اس کو پوچھیں گے کہ پچھلی چیمپئنز ٹرافی کرکٹ کی کون جیتا ہے، اس کو نہیں پتہ. اور موسٹ لائکلی یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے، بالکل سفید جھوٹ بولے اور بڑے کانفیڈنس سے بولے، اور اس کو ایک خاص زبان اس کے لیے بولتے ہیں کہ یہ ہیلوسینیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت پرابلم ہے کہ 2023 کے بعد کے ایونٹ کو ہم کیا کریں. ایون 2023 سے پہلے کا بھی بہت سارا نالج ایسا ہے جو اس کے پاس ہو سکتا ہے کمپلیٹ نہ ہو اور یہ اس کے بارے میں ہیلوسینیٹ کرے. آپ کے آفس کا بہت سارا ایسا ڈیٹا، کچھ ڈاکیومنٹس، کچھ میٹنگز، ای میلز، پروجیکٹ پلانز ایسے ہوں گے جن کا انفارمیشن جو جنریٹیو اے آئی ماڈل ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو آپ اگر اس کے ساتھ چیٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس میں اپنا یہ نالج بیس رکھ دیتے ہیں جو آپ کے آفس کا یا جو کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کے ہر میچ کی اسٹیٹسٹکس ہے فار ایگزامپل، آپ اپنے ڈیٹا بیس میں رکھیں گے. یوزر ایک کوئری کرے گا کہ جی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ میں پاکستان کتنے رن سے ہارا فار ایگزامپل. یہ اس ڈیٹا بیس سے چیک کرے گا کہ اس میچ کی کیا اسٹیٹسٹکس تھی، اس کو ریٹریو کر کے پھر جو جنریٹیو اے آئی جو ہم نے 2 سلائڈس پیچھے دیکھی ہیں اس کو بھیجے گا اور کہے گا کہ یہ ایک سمپل اسٹیٹسٹکس ہے، اس کو الیبوریٹ کرو، انگلش میں ایکسپلین کرو. تو اس طرح جنریٹیو اے آئی جس کا نالج 2023 میں ختم ہو گیا تھا اس کو ہم آگمنٹ کرتے ہیں اپنے نالج سے جو کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے، یا گلوبل سٹیج پہ یا ہماری اپنی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ. اس ٹیکنیک کو بولتے ہیں ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن. اگلی سلائڈ پہ جائیے گا. اچھا، ایک ٹیکنیک اور بھی ہوتی ہے ماڈل کو کے نالج کو انہینس کرنا. اس میں اس کو ہم بولتے ہیں ماڈل فائن ٹیوننگ. کہ جو ماڈل اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی بنا کے رکھا ہے، جو ماڈل گوگل جیمنائی نے بنا کے رکھا ہے، جو اینتھروپک نے کلاؤڈ بنا کے رکھا ہے یا فیس بک نے لاما بنایا ہے، آپ اس کے اندر بلینز آف پیرامیٹرز ہیں جو ایک نالج اس کے اندر کک ہوا ہے. آپ اس ماڈل کو لیں اور اس کے اندر اپنا نالج ایڈ کر دیں، اس کو کہتے ہیں ماڈل فائن ٹیوننگ. جب اس اپ ڈیٹڈ ورژن کے ماڈل کو جب آپ ڈپلوائے کریں گے تو اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو وہ آپ کے ڈیٹا پہ یا جو 2023 کے بعد جن ایونٹس کا ڈیٹا آپ اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، جو نالج بیس آپ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جواب دینا شروع ہو جائے گا. اس ٹیکنیک کو بولتے ہیں ماڈل فائن ٹیوننگ.
جو ڈیفالٹ ماڈل ہے اس سے یہ ایک ورژن آپ کے سینیریو کے لیے کسٹمائز ہوا ہوا ڈپلوائے جائے گا. جیسے بابر صاحب بات کر رہے تھے کسی نے جی میڈیکل سائنس کا فار ایگزامپل, تو وہ ماڈل فائن ٹیوننگ کر کے انہوں نے رکھ دیا کہ اس میں میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی لیٹسٹ ریسرچ ہے اس ماڈل کے اندر کوک کر کے اس کو ڈپلائے کر دیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, اب یہ بیسیکلی چھوٹی موٹی کچھ ٹرمنالوجیز تھیں کہ اے آئی جنرلی کیا ہوتی ہے, اے آئی ایجنٹس کیا ہوتے ہیں, ایجنٹک اے آئی کیا ہوتی ہے کہ ایک سسٹم ہے جس میں ملٹیپل اے آئی ایجنٹس مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اے آئی ایجنٹس جو ہیں وہ ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن جو ہم نے دیکھی وہ بھی کر سکتے ہیں, سمپل ٹاسک امپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے بینیفٹس بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں, جو مجھے پسند آئے ہارورڈ بزنس ریویو پہ وہ یہ تھی کہ اے آئی گریٹر اسپیشلائزیشن لے کے آئے گی. جتنی تیزی سے جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے چینجز آ رہی ہیں, اس میں ہیومن ریسورس کا اس اسکل سیٹ کے ساتھ اپ گریڈ ہونا بہت مشکل ہے. ہیومن ریسورس اوبیسلی ان کنٹرول رہے گا, لیکن اسپیسیفک ڈیجیٹل ٹاسک کے لیے اس کی ری ٹریننگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گی, اور جو اے آئی ایجنٹس ہیں ان کو اس چیز کے لیے ٹرین کرنا بہت ایزیلی ہو جائے گا جو ریپیٹیٹیو نیچر کے ٹاسک ہیں یا جو بہت اسپیسیفک ٹاسک ہیں, جیسے آپ کی اسٹکی نوٹس پہ بھی بہت سارے ہوں گے, ای میل کا رپلائی کرنا, کچھ چیزوں کی سب نہیں کرنا, دس اینڈ سو میڈیکل کے بارے میں, انجینئرنگ کے بارے میں, کیمسٹری کے بارے میں اسپیشلائزیشن اے آئی کے اندر ہیومن ریسورس سے زیادہ آ سکتی ہے. انوویشن سینٹر آف ایکسلنس انہوں نے بات کی کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور انوویٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ اسپیس بنی اس لیے. اے آئی ہمیں ٹول دیتی ہے کہ ہم بہت جلدی انوویٹ کریں. آج سے 2-3 سال پہلے بھی جو ہم نے پروٹو ایڈوبی بنائی ہے, میں اس وقت اس پہ کام شروع کیا تھا, اور یقین کریں کہ مطلب مجھے خود یقین نہیں ہوتا کتنی جلدی اب ہم نئی چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. اس وقت خود سے پروگرام کرنا, خود سے سارا کانٹینٹ لکھنا, پھر ایک کسی ایکسپیرینس انجینئر سے اس کو ویٹ کرانا, اٹ واز ٹیکنگ لاٹ آف ٹائم. اب ہم اس اے آئی کی وجہ سے بہت جلدی مختلف پروٹوٹائپس کو ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نہیں چلیں گی تو وی کین فیل ارلی ایٹ اے مچ لوور کاسٹ, اور اگر وہ بن سکتی ہیں تو وی کین ٹیک آن دا نیو اسٹیپس. تو انوویشن کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل سکتا ہے. گریٹر ٹرسٹ وردینس. شکاگو کی کک کاؤنٹی ہاسپٹل میں آج سے کچھ 30-35 سال پہلے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور اس وقت کے بعد سے انہوں نے وہ رول آؤٹ کر دیا کہ ان کی ایمرجنسی میں ہارٹ پیشنٹ کے کچھ آتے تھے پیشنٹ کہ جی ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور ڈاکٹر کو یہ چیک کرنا ہوتا تھا کہ اس کو واقعی ہارٹ اٹیک ہوا یا نہیں, اور وہ موسٹ آف دا پیشنٹس کو ایڈمٹ کر لیتے تھے, اور ایمرجنسی ہمیشہ وہ رہتی تھی کراؤڈڈ. تو انہوں نے اس کا ایک اسٹیٹسٹیکل ماڈل اور میتھمیٹیکل ماڈل سے سالو کرنا چاہا کہ انسان جو ہے اپنی ججمنٹ میں ایرر کر سکتا ہے. ہم کسی ایموشنل سچویشن میں ہو سکتے ہیں, ہم اسٹریس میں ہو سکتے ہیں, ہم بعض دفعہ صحیح طرح فیصلے نہیں کر سکتے, لیکن مشین ریجڈ ہوتی ہے. تو مشین میں انہوں نے پیرامیٹر انپٹ کر دیے کہ جی بی پی, اس کا ایج, اس کی پرانی کوئی شوگر لیول اور یہ وہ رپورٹس وغیرہ, اور اس کو وہ ایک اسکور دیتا ہے کہ یہ لائکلی ہارٹ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے. یہ امپلیمنٹ کرنے سے انہوں نے جو لائکلی ہارٹ پیشنٹ ہے وہ زیادہ ایڈمٹ ہونا شروع ہوئے, اور جو نہیں تھے وہ ریجیکٹ ہونا شروع ہوئے. تو ٹرسٹ وردینس ان مینی کیسز انسانوں سے زیادہ اے آئی پہ ہم کر سکتے ہیں, اسپیشلی جتنا زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اور یہ جتنا اس پہ ٹرین ہوتے جائیں گے اتنا یہ اس پہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے جائیں گے. کچھ انڈسٹری کے یوز کیسز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں کے لیے, کانٹینٹ کریشن اور آڈینس کے ساتھ میچ کرنا بڑا آسان ہے. آڈینس کا ڈیٹا ہے, آڈینس کی پروفائل ہے, ان کے لیے کانٹینٹ ٹیکسٹ کا, ویڈیو کا, آڈیو کا, یہ وہ چیزیں کرنا آسان ہے. کسٹمر سروس, بہت سارے بینک اور کال سینٹر میں آلریڈی چیٹ باٹس اویلیبل ہیں, وہ ایک ریئل ہیومن سے ہو سکتا ہے زیادہ اچھا اور ایفیشینٹ جواب دے سکیں. سیلز ایجنٹس ہیں, آپ لوگوں میں اگر کوئی سیلز کا بندہ ہے تو بہت ساری لیڈ جنریشن اور اس قسم کے کام کرتے ہیں, وہ آل آف دیٹ کین بی آٹومیٹڈ. تو یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں ان میں یہ بہت سارے ڈفرینٹ یوز کیسز ہو سکتے ہیں. اچھا, امپیکٹ میں سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہے, اور جو ہم سافٹ ویئر انجینئر ہیں میرے سمیت ہم سب کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کیا ہم ریپلیس تو نہیں ہو جائیں گے. تو اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو اوپن دا فورم. کچھ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اسپیشلی جو ٹیکنالوجی کے بندے ہیں کہ فیئر فیکٹر کیا ہے آپ کے خیال میں, یہ کوڈنگ سٹارٹ کر دے گا اور ہماری جاب ختم ہو جائے گی یا کیا ہوگا؟
میرا خیال سے جن پروفیشنلز کی سروس فیس بہت زیادہ ہے نا، سب سے پہلے ان کو ہٹ پڑے گی. جیسے ڈاکٹرس، لائرس، سب سے پہلے یہ تو انڈسٹری جو ہے نا وینش ہوں گی. کیونکہ یہ تو پریکٹیکلی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم گوگل وغیرہ کر لیا کرتے ہیں، کافی حد تک ہمیں فرسٹ ایڈ مل جاتی ہے. لائرس کانٹریکٹ بنانے اور یہ کرنے، یہ تو عام بندہ بھی اب کر رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ نے اور ایکسپلور کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں نا وہ بھی ہٹ کریں گے، لیکن پہلے سب سے زیادہ جو ہائیلی پیڈ جو ہمیں ہماری جیبوں کو خالی کرتے رہے ہیں نا، سب سے پہلے ان پہ اٹیک ہوگا. ہمارے بارے میں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں ہم بھی جیبیں خالی، کیوں ہم بھی ہائی پیڈ. لیکن ہم ڈائریکٹلی ماسز کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے ہوتے نا. ہاں یہ تو ڈائریکٹ ماسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاکٹس گریب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، میرا اپنا یہ پرسپیکٹو ہے. گٹ ہب سی ہونے کو 2-3 مہینے پہلے اس کا کوئی انٹرویو تھا، وہ کہتا تھا جی 80% کوڈ جو ہے نا اس کا ٹول لکھے گا. تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ 80% کوڈ میں ہمیشہ اسٹیک اوور فلو سے ہی کاپی کرتا تھا. میں روز پائتھن میں کوڈنگ کرتا ہوں اور سچی بات ہے مجھے پانڈاز ڈیٹا فریم کو جوائن کرنے کا سنٹیکس نہیں پتہ. کبھی بھی کرنا ہو تو پرانا کوڈ کاپی کر لیتا ہوں یا جسٹ گوگل کرتا تھا، آج کل چیٹ جی پی ٹی سے کر لیتا ہوں. ریئل ٹرک وہ 20% ہی ہے. کوڈنگ یا پروگرامنگ وہ ٹائپ کرنا نہیں تھا سنٹیکس، وہ تھا ہیومن انٹیلیجنس، ہیومن کانٹیکسٹ کو استعمال کرنا کہ یہ پرابلم کیا ہے، کس کے لیے بنا رہے ہیں، یہ بڑی پکچر میں کہاں فٹ ہو رہا ہے، میں یہ کروں بھی یا نہ کروں، کل کو اس کا کیا فائدہ نقصان ہوگا، یہ سارے ٹریڈ آفس کرنا. اے آئی ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے. تو جو پروگرامنگ ہے جو کہ آرٹ یہ نہیں تھا کہ ہم ٹائپ کریں، جو کہ آرٹ تھا کہ الگوریتھمک تھنکنگ سے ایک پرابلم کو چھوٹے چھوٹے سیٹس میں ڈیوائڈ کر کے آگے لے کے جانا. ہاں ایک چیز ضرور امپیکٹ ہوگی جس کو ہمیں اڈاپٹ ہی کرنا چاہیے، وہ فائدہ ہی ہوگا. وہ یہ ہوگا جو پہلے بھی بات ہوئی کہ انوویشن، ایکسلریشن بہت تیز ہوگی. اب اگر میں ایکسپیکٹڈ مجھ سے تھا کہ ایک کوڈ میں 8 گھنٹے میں لکھتا ہوں، اب شاید وہ 1-2 گھنٹے میں مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جائے، جو کہ اچھی چیز ہے. مطلب ایز این انجینئر اٹ مینس کیا could be more productive، اور میں زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہوں، اور میری جو کمپنی ہے وہ زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتی ہے، نئی پروڈکٹس پہ بارے میں سوچ سکتی ہے. سافٹ ویئر انجینئرز ابھی بھی کم ہیں، جتنا سافٹ ویئر بننا چاہیے یا بننے کی ضرورت ہے اس سے سافٹ ویئر انجینئرز کی سپلائی ابھی بھی کم ہے. سو ہوپ فلی اللہ کرے کہ ایٹ لیسٹ ہماری نوکریاں بچی رہیں، باقی ڈاکٹرز کو تو ہٹ پڑنی چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ جی. یہ ہاؤ ٹو اڈیپٹ کے بارے میں آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیسے اڈیپٹ کریں. میرے ذہن میں تو اگلے دن دوستوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے، اس نے کہا اب یہ گلے میں ڈھول پڑا ہے، اس کو بجانا ہی پڑے گا. یہ ایک اپروچ ہے کہ اب کیا کریں، یہ ہے تو ہے، تو اس کو سیکھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کے بارے میں ایکسائٹڈ ہوں کہ کیا یہ نئی پاسبلٹیز اوپن کر سکتا ہے. ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ ہے کہ مطلب مجبوراً اڈاپٹ کریں. تو آئی تھنک اڈیپٹیشن میں پازیٹیو لے کے چلیں، کیونکہ آبویسلی دس از دا ریالٹی، اور یہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہم بہت تھریٹن فیل کریں. اگر اب آگے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے لیے اگلی سلائڈ جائیں گی، ڈیپ ڈاؤن ہم جانا شروع کریں گے تو دیر از اسٹل اے لاٹ دیٹ ہیومن بینگس کین ڈو. اور اگر ہم تھوڑی ہسٹری دیکھ کے لائیں کہ جب انسان گاروں سے دیہات، ایگریکلچر سے پھر انڈسٹریل اور وہ سارا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ریولوشن کے بعد ہم ایز اے ہیومن ریس کو اگلا نیکسٹ چیلنج سالو کرنے کی طرف چلے گئے تھے. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اے آئی ایڈاپشن سے مزید نئی انڈسٹریز کھلیں گی، نئی پروڈکٹس آئیں گی اور شاید نئی جابس ہوں جن کی نیچر تھوڑی ڈفرینٹ ضرور ہوگی، وہ پوائنٹ آف ویو لینے میں کم از کم زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس ایج میں جی رہے ہیں، شاید پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن اب تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہمیں لائف لانگ لرننگ ایکسپیرینس میں رہنا چاہیے. بابر صاحب والی بات کہ ایکسیلنس آپ کبھی اچیو نہیں کر سکتے، اٹس اے جرنی. تو یہ ایکسیپٹ ضرور کرنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نئے ٹولز آئیں گے، ہمیں چینج ہوتے رہنا ہے، چینج کو ایکسیپٹ کرتے رہنا ہے. ایز لانگ ایز وی آر ڈوئنگ دیٹ ول بی فائن. کسی سیانے بندے نے کہا ہے کہ اے آئی ریپلیس نہیں کرے گی، لیکن جس بندے کو اے آئی آتی ہے وہ آپ کو ضرور ریپلیس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بیٹر اکوپڈ ہے. سو وی نیڈ ٹو بی بیٹر اکوپڈ، اے آئی کو سمجھ کے جو اپنا رول ہے اس میں کیا کیا ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اگلی یہاں سے اب آگے اس کے کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیٹس ٹیک اے پاز، اور جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں
ان کے بارے میں آئی ووڈ لو کہ کچھ کوشچن، کوئی فیڈ بیک، کوئی کامنٹس ضرور پلیز اپنے شیئر کریں تاکہ تھوڑا آئی کین ریفر ٹو دا. میں 2-3 رینڈم اٹھا لیتا ہوں، 2-3 کوئی رینڈم اسٹیکی نوٹس لے آئیں گے. 1 سے آیا جی رپورٹس رائٹنگ بیسڈ آن ریسرچ. یہ کوئی ایک ٹاسک ہے جو اے آئی کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیں گے اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا لکھا ہوا. I'll take part in discussion myself. ٹھیک ہے. Personal something to delegate, یہ ڈاکٹرس والی رائٹنگ ہے. جی ہاں. تو مطلب obviously آپ میں سے ہر ایک کے کچھ خیال ہیں کہ کچھ ٹاسک ہو سکتے ہیں جو ہم اے آئی کو دے دیں، کچھ نہیں دے سکتے، بٹ اسٹل کچھ اگر کچھ کامنٹ ہوں، کچھ آئیڈیاز ہوں، کوئی بات ہو تو پلیز جو نان ٹیکنیکل، کیونکہ اس سے آگے سلائڈ تھوڑی پیور انجینئرنگ سائڈ پہ چلی جائے گی. تو آئی ووڈ لو کہ اگر کچھ تھوڑا بہت فیڈ بیک، کچھ کویسچنس کو ڈسکشن ہو جائے. GPT ہو گیا، پرپلیکسٹی ہو گیا، ان کو جب ہم پزل دیتے ہیں نا تو وہ پزل ہم خود سالو اچھا کر سکتے ہیں. جیسے وہ ہڈن نمبرز آپ بتا دیں کتنے ہیں، یا پھر باکسز بتا دیں اس میں کتنے ہیں. وہ بلر ہوتی ہے نا تصویر، ٹریز بنے ہوتے ہیں اس میں نمبرز چھپے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا اچھا سالو نہیں کر پاتا جتنا ہم اچھا سالو کر لیتے ہیں اس کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ آگے بھی بات ہوگی کہ ٹیکنیکل پیسز میں ہم LLM پہ بات کریں گے کہ جو ابھی تک جنریٹیو اے آئی کے ماڈلز بنے ہیں ان میں سے مختلف قسمیں ہیں ان کی. کچھ اچھے ہیں جو آپ بات کریں، اس کو ریزننگ کہتے ہیں اپنی وہ ٹیکنیکل زبان میں، کہ کوئی ریزننگ مطلب میتھمیٹیکل سٹیپس. ابھی کچھ ماڈلز پچھلے 2-4 مہینے میں کچھ ریلیز ہوئے ہیں جو اس چیز میں ایکسل کرتے ہیں. کچھ ہیں جو کانٹینٹ جنریشن میں اچھے ہیں، کچھ ہے جو ویڈیو آڈیو کانٹینٹ جنریشن میں اچھے ہیں. تو یہ مختلف ان کی اسپیشلٹیز ہیں. اچھا، یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو اتنا اچھا سالو نہیں کرتا، تو اس کا ایک دوسرا سائڈ بھی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کیپیبلٹی ہو، لیکن ہم جس طرح اس کو کہہ رہے ہیں سالو کریں وہ صحیح نہیں ہے. اس کے سلسلے میں یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے پرومپٹ انجینئرنگ. میرے حساب سے ابھی لارج لینگویج ماڈلس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اوور لک ہوتا ہے وہ پرومپٹ انجینئرنگ ہے. لینگویج ماڈل، اس سے پہلے گوگل کا بھی یہی بات تھی، یہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا اچھا آپ اس سے سوال کریں گے. اگر سوال بڑا اچھا ویل کرافٹڈ ہے، جو اس کو سمجھ آیا ہے اور آپ نے اس کو سٹیپس دیے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ سالو کرے. لیکن یہ بات ہے کہ اوبیسلی کوئی میتھس یا کوڈ چیلنج ایسا نہیں ہے جو کہ ہیومن لیول پہ ابھی بھی آ کے وہ سالو کریں، اور وہ چیلنج بھی آؤٹ کانٹیکسٹ کے بغیر ایک فوکس یونٹ چیلنج ہوتا ہے. پورا سسٹم ہم کہیں اس کو اے آئی ماڈل کو کہ آ کے سارا ہی بنا دو، تو دیٹ کی ناٹ بی ڈن ایون بائی دی ایڈوانس ریزننگ ماڈل. لیکن جو یونٹس ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اور وہ پرومپٹ انجینئرنگ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی ریزننگ والے ماڈل. تو اگلی اسکرین پہ جائیے گا. اچھا، LLM لارج لینگویج ماڈل ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اور بات ہو رہی ہے ایجنٹک اے آئی کے کانٹیکسٹ میں. ایجنٹک اے آئی کا مطلب کہ بہت سارے اے آئی ایجنٹس ایز اے ٹیم مل کے کام کر رہے ہوں گے. تو جب بھی آپ سافٹ ویئر انجینئر اسپیشلی جب ایجنٹک اے آئی فریم ورک ڈیزائن کریں، تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ ایجنٹس بنانے ہوں گے، تو ہر ایک کی جاب ڈفرینٹ ہوگی. تو اس کے لیے ماڈل بھی ڈفرینٹ چوز کریں. کوئی ایک ماڈل سب کے لیے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ماڈل ڈفرینٹ ماڈل کی ڈفرینٹ ٹریننگ سیٹ ہے، ڈفرینٹ اسکل سیٹ ہے، ڈفرینٹ کیپیبلٹی ہے. جو ایڈوانس ریزننگ والے ماڈل ہیں وہ انفرنس ٹائم، ہم ایک یہاں پہ شاید اے آئی کے اگر کوئی لوگ ڈیٹا سائنٹسٹ بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ انفرنس ٹائم یعنی دا ٹائم دیٹ اٹ ٹیکس ٹو آنسر، سادہ زبان میں کہیں، وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، پیچھے کمپیوٹر زیادہ دیر چل رہا ہوتا ہے، سادہ سی اگر بات کریں. تو نارملی ڈیزائن پیٹرن یہ ہے کہ جو ایجنٹک اے فریم ورک میں جو لیڈر ہے، جو پوری پلاننگ کر کے ٹاسک کو ڈسٹریبیوٹ کر کے کوآرڈینیٹ کر کے اور سنتھسائز کر کے کمپلیٹ کرا رہا ہے، جو مینیجر ایجنٹ ہے وہ ہم ریزننگ ماڈل پہ چلا لیں کیونکہ اس نے پورا پلان کرنا ہے. اور جو سمپلر ٹاسک ایگزیکیوشن والے ہیں وہ جو دوسرے LLM ماڈلز ہیں ان پہ چلا لیں. اوپن اے آئی کے 01 ماڈل سیریز جو ہے وہ ریزننگ والی ہے. ہم لوگ اپنی پروٹوائٹ کے لیے جب کورس یا پروجیکٹ جنریٹ کراتے ہیں تو ہم اس سے کراتے ہیں. نیکسٹ اسکرین پلیز. پرومپٹ انجینئرنگ پہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے اے آئی سے بینیفٹ کرنے کا. اگر آپ نے اچھے پرومپٹ نہیں لکھے تو آپ کو اچھا آنسر نہیں آئے گا، یو ول اینڈ اپ فرسٹریٹڈ.
تو جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اور اسپیشلی میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پرومپٹ میں نا بہت سارا کانٹیکسٹ دیا کریں. سیدھا جا کے یہ نہیں کہ جی یہ کوڈ لکھ دو یا یہ میتھ پزل کر دو, نہیں, اس کو پورا پہلے کانٹیکسٹ بتائیں. فار ایگزامپل کانٹیکسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم ایک ڈسکشن سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں آج, اور اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کچھ ٹیکنیکل ہیں, کچھ نان ٹیکنیکل ہیں, اور ان یوزرز کو ہم نے اے آئی کے بارے میں کچھ گائیڈ کرنا ہے, تو آپ ہمیں کچھ ٹاپکس جنریٹ کر کے دو. جب یہ پورا کانٹیکسٹ اس کو پتہ ہوگا تو دی آنسر جو جنریٹ وہ کرے گا اٹ ول بی مچ بیٹر. سو آلویز پرووائڈ اے لاٹ آف کانٹیکسٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ماڈل ہیں یہ ایگزامپل سے بہت جلدی سیکھتے ہیں, تو آپ اپنے پرومپٹ میں کچھ ایگزامپلس بھی بتائیں کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی میتھمیٹیکل کویسچن سالو کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا پرومپٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا کوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو کچھ ایگزامپل دیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے, 3+3 6 ہوتا ہے, 4+4 8 ہوتا ہے. وہ آگے سے سیکھ جائے گا کہ اچھا اب اگر اس نے 5+5 پوچھا تو میرے پاس پہلے ایگزامپلس ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے میں آگے 10 آنسر کروں گا. اس کو ٹیکنیکل زبان میں فیو شارٹس بولتے ہیں. سلوشن سٹیپس بتائیں کہ میں اگر ایک کمپلیکس پرابلم اے آئی ایجنٹ سے سالو کرانا چاہ رہا ہوں تو اس کے سلوشن سٹیپس کیا ہوں گے. اگر ایک انسان نے اس کو سالو کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, پرابلم کو چھوٹے پرابلمس میں ڈیوائڈ کر کے 1 2 3 4 سٹیپس میں سالو کرتے ہیں, تو سلوشن سٹیپس اس کو بتائیں. اور اگر کمپلیکس ٹاسک اتنا بڑا ہو کہ وہ ایک پرومپٹ میں بعض دفعہ وہ اچھا آنسر نہیں دیتا, تو آپ ایک پرومپٹ نہیں اس کو بھیجیں, آپ پورے ٹاسک کو ملٹیپل سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیں. پہلے ایک پرومپٹ بنائیں, اس سے اس کا آنسر لے کے اگلے پرومپٹ میں ایز این ان پٹ دیں, پھر اس سے اگلے, پھر اس سے اگلے, 3 4 کی ایک پائپ لائن بنا لیں جو کہ ایجنٹک اے آئی میں آپ کے 3 4 اے آئی ایجنٹ ورکرز بن جائیں گے. تو دیٹ کین آلسو گیو اے ویری گڈ آنسر. اور فائنلی اب بہت دفعہ آئٹریٹ کر کے نا آپ اپنے پراپر پرومپٹ پہ پہنچیں گے کہ اچھا یار اب یہ والا پرومپٹ جو ہے یہ مجھے ایک مناسب جواب دے رہا ہے. تو آپ اسی جنریٹیو اے آئی ماڈل سے کہیں کہ یہ جتنی ہماری پیچھے ڈسکشن ہوئی ہے, جو میں پچھلے 1 گھنٹے سے فائن ٹیون کرتے 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 اس پرومپٹ پہ پہنچوں جس سے تم مجھے اچھا جواب دے رہے ہو, تو اس کا ایک پرومپٹ ٹیمپلیٹ مجھے جنریٹ کر کے دو. وہ پرومپٹ ٹیمپلیٹ آپ اپنی پرومپٹ ٹیمپلیٹ لائبریری میں سیو کریں, آپ کو فیوچر میں کام آئے گا. واٹ ایور دا ٹاسک از, ای میل کو سمرائز کرنا ہے یا اپنے کو پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ کے پوائنٹس بنانے ہیں, واٹ ایور اٹ از. اور پرومپٹ ٹیمپلیٹ کی کچھ آن لائن لائبریریز بھی ہیں. آئی تھنک لینگ چین کی ایک بہت اچھی ہے, اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ڈیلی ایٹ لیسٹ ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل ٹاسک ہوتے ہیں اس کی بہت اچھے پرومپٹس لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ وہ بھی دیکھ کے اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں, ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگلے میں جائیے گا. ایجنٹ ڈیولپمنٹ فریم ورکس کیا ہیں کہ یہ جتنی بھی ایجنٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ایجنٹک اے آئی بنانی ہے, اس کے لیے ہم لارج لینگویج ماڈل سے اے پی آئیز کے تھرو انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اوپن اے آئی کی ہے, گوگل کی اپنی ہے, ہم پائتھن نوڈ جے ایس وغیرہ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایبسٹریکشنز ہیں, یہ سافٹ ویئر انجینئرز بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ ہمیں اے پی آئی کے اوپر چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ہم زیادہ ایزیلی کوڈ کر سکیں. میں اپنا ایجنٹ ایزیلی ایجنٹ کلاس میں ڈکلیئر کروں, وہ انٹرنلی مینیج کرے کہ کس ماڈل کو کال کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اس قسم کے فریم ورکس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے لینگ چین ہے اور لینگ گراف ایک ہی کمپنی کا ہے. لاما انڈیکس بنایا ہے فیس بک والوں نے, پائیڈینٹک کیا ہے. گوگل ایجنٹ ڈیولپر کٹ بس لاسٹ ویک ریلیز ہوا ہے گوگل کی طرف سے. میں نے آج کے ڈیمو کے لیے یہ یوز کیا, بہت اچھا ہے میرے خیال سے, سمپل ہے, ایلیگنٹ ہے اور ایزی ٹو یوز. نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیے گا. اچھا, ایکسٹرنل ٹولز اور فنکشن کالنگ, جو بہت پیچھے ہم نے ایجنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی تھی, اس میں ایکسٹرنل ٹول ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ایکسٹرنل ٹول ہمارا پروگرامنگ میں فنکشن ہے بیسیکلی, یا ہماری اپلیکیشن لاجک. ہماری اپلیکیشن لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک بینک برانچ مینیجر ہے, اس کے پاس لون اپلیکنٹ آیا ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو لون دوں یا نہ دوں, کیا پرابیبلٹی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گا یا نہیں کر جائے گا. اچھا, وہ ڈیفالٹ کرنے کا جو کلاسیفائر ہے وہ ہو سکتا ہے ایک الگ اپلیکیشن ہو. تو آپ کا یہ جو ایجنٹ اے آئی ایجنٹ ہے جس میں مینیجر نے اس کی ڈیٹیل پاس کی ہے, یہ اس ایکسٹرنل ٹول کو جو کلاسیفائی کرتا ہے کہ کیا یہ پرابیبلٹی ہے یہ بندہ ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کو کال کر سکتا ہے اور اس کے رزلٹ کو لا کے مینیجر کے سامنے ڈسپلے کر سکتا ہے. تو جو ایکسٹرنل ٹول ہے, اٹ کین بی اے کمپلیٹ سسٹم اور اٹ کین بی اے سمپل فنکشن
جو ہم خود لکھیں لیکن پروگرامنگ کی زبان میں بیسیکلی یہ ایک فنکشن ہے جس کے اندر ہم کوئی آبجیکٹ بنا کے کسی ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے یا واٹ ایور وی کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ فنکشن اور ٹول کالنگ ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ویکٹر ڈی بی جو ہم نے ریگ کی شروع میں بات کی تھی, سملیرٹی سرچ, پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کی جیسے ایگزامپل تھی, یا اگر آپ کے اپنے سینٹر آف ایکسلنس کا کوئی میمو ہے, کوئی پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ ہے, تو اگر وہ تو ایک ٹیکسٹ ہے پورا, تو آپ سرچ کرتے ہیں کہ جی لیڈرشپ کی کیا گائیڈنس ہے آن ایتھکس فار ایگزامپل, تو وہ 100 پیج کے ڈاکیومنٹ میں کیسے سرچ کرے گا کہ ایتھکس کے بارے میں کہاں بات ہوئی ہے. تو اس کے لیے ویکٹر ڈی بیز کا استعمال ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ سلائڈ پہ جائے گا اس پہ تھوڑے ڈیٹیلس ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کیس میں جو 100 پیجز ہے اس کو ہم ایمبیڈنگس میں کنورٹ کر کے ویکٹر ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں. اور ایمبیڈنگس کیا ہوتی ہیں, میتھمیٹکس کے بیک گراؤنڈ کے لوگ جانتے ہوں گے, لینئر الجبرا کی بات ہے کہ ٹیکسچوئل ڈیٹا کو نومیریکل فارم میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں. ایک سینٹنس ہے فار ایگزامپل کہ جی وی ول ہولڈ ٹو دا بیسٹ آف دی ایتھکس ریلیٹڈ ٹو اے آئی فار ایگزامپل. یہ انگلش کے سینٹنس ہے, اس کے ورڈز ہیں, ہر ورڈ کی کچھ نومیریکل ریپرزنٹیشن ہے, وہ ایرے یا ویکٹر جو ہم نے 10th گریڈ میں پڑھا تھا اس میں کنورٹ کر کے ویکٹر ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیتے ہیں. اور پھر پورا ڈاکیومنٹ اس طرح سٹور ہو جاتا ہے. جب آپ کوئری کریں گے کہ جی ایتھکس کے بارے میں بتاؤ, تو وہ ایتھکس کو بھی ویکٹر میں کنورٹ کر کے میچ کرے گا. وہ جتنے سارے ویکٹر بنے ہوئے ہیں یہ کس سے زیادہ میچ کرتا ہے, تو اس کی ہیڈنگ میں آ جائے گا اٹ کین ریٹریو اینڈ دین یو کین اسٹارٹ. تو یہ ویکٹر ڈی بی کا کانسیپٹ. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. 3 چیزیں ہم نے پیچھے دیکھی ہیں, پرومپٹ انجینئرنگ ہوتی ہے, ریگ ہوتا ہے اور ماڈل فائن ٹیوننگ ہوتی ہے. یہ تینوں ڈفرینٹ کیسز میں ڈفرینٹ ٹائم پہ یوز ہم کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ڈیٹا اتنا فریکوینٹلی چینج نہیں ہو رہا, آپ وہ ماڈل میں ایڈیشنل ڈیٹا ایڈیشنل انفارمیشن ایمبیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ڈیٹا بہت فریکوینٹلی چینج ہو رہا ہے تو آپ ماڈل بار بار ٹرین نہیں کر سکتے, اس کیس میں ریگ یوز کیا جائے گا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. چیلنجز, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. آرگنائزیشنز کی انیبلمنٹ اے آئی بہت ایکسائٹمنٹ ہے, اور جو اے آئی ٹول والے ہیں وہ obviously بیچنا بھی بہت چاہ رہے ہیں, لیکن اے آئی پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا اپنا ڈیٹا جو ہے اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. آپ ٹیلی کام آرگنائزیشن میں چلے جائیں, جو ان کے کال ڈیٹیل ریکارڈ آ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے لاہور کے لیے LHR کا کوڈ یوز ہو رہا ہو, جو کسٹمر کیئر سے ڈیٹا آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے لاہور پورا لکھا ہوا ہو, کسی اور جگہ شاید کوئی اور کوڈ ہو رہا ہو. تو یہ ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز جب تک کسی آرگنائزیشن کے ٹیلی کام, بینکنگ, میڈیکل, اسمارٹ سٹی وٹ ایور, جب تک ان کی انڈرلائن ڈیٹا کوالٹی بہتر نہیں ہوگی, کوئی ڈیٹا سائنس, کوئی اے آئی اس کے اوپر پروگرام سکسیزفل نہیں ہوگا. بک جائے گا, لگ بھی جائے گا, لیکن اس سے کوئی یوز کیسز نہیں آئیں گے. تو ایز این انجینئر جب بھی آپ کو یہ ٹاسک ملے کہ کوئی ایجنٹک اے آئی ایپلیکیشن ہے کچھ بھی بلڈ کرنا ہے, آسک دس کوشچن آلویز کہ اس آرگنائزیشن کی ڈیٹا کوالٹی کیا ہے. اس لیول پہ پھر ایکسپیکٹیشن سیٹ کریں, ایٹ لیسٹ ٹو آور اون مینجمنٹ, اگر اف ناٹ ٹرانسپیرنٹلی ٹو دا کسٹمر. یہ لاسٹ سلائڈ تھی. اب اگر ڈیمو پہ ہم چلے جائیں تو ڈیمو میں ایک بہت سمپل سا اے آئی ایجنٹ ہم نے ڈیزائن کیا ہے, کچھ 50-60 لائنیں ہیں کوڈ کی شاید. ایک ٹیم ہے جو ہارڈ کوڈڈ ویلیوز ہیں نیو یارک, لنڈن, 2-3 شہروں کی, اس کا ٹیمپریچر بتاتا ہے. تو جو پروگرامرز ہیں یہ ان کے لیے ہے بیسیکلی. آپ یہ فائل کھولیں گے ذرا, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ پروگرامرز کے لیے کہ جو اے آئی ایجنٹ میں فنکشن کالنگ تھی, یہ ہمارے سمپل فنکشنز ہیں. اے آئی ایجنٹ جو ہے وہ سے ہیلو, سے گڈ بائی, یہ جو فنکشن ہے اس کو خود سے کال کرے گا. آپ نیچے آنا ذرا, جہاں پہ ایجنٹ فریم ورک خود سے سیٹ ہوا ہوا. اور ایجنٹ گوگل کی جو ایجنٹ ڈیولپر کٹ ہے وہ ایلیگنٹ اس لیے ہے کہ ایجنٹ ڈکلیئر کرنا کتنا ایزی ہے. ہم نے گریٹنگ ایجنٹ بنایا, فیئرویل ایجنٹ بنایا, اور ویدر ایجنٹ ٹیم بنائی. ایک امپورٹنٹ چیز اوپر دیکھیے گا کہ لائن نمبر 96 پہ یہ گریٹنگ ایجنٹ پہ میں نے ایک ڈفرینٹ ماڈل رکھا ہے, فیئرویل اور ویدر ایجنٹ پہ ڈفرینٹ ماڈل رکھا ہے, جسٹ ٹو ایمفسائز دا پوائنٹ کہ ایجنٹک اے آئی ایپلیکیشن میں ملٹیپل اے آئی ایجنٹس ہوں گے, ہر ایک کا الگ الگ ماڈل اس کی ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے. اور اسکرول ڈاؤن نیچے آئیے گا ذرا, اور نیچے یہاں پہ رکے, یہ والا, یہ جو ویدر ایجنٹ ٹیم ہے
اس کے دیکھیں کہ اس کا ایک ٹول ہے جو کہ ایکسٹرنل فنکشن ہے اور اس کے سب ایجنٹس ہیں, مطلب یہ کہ یہ ان کا کوآرڈینیٹنگ کنٹرولنگ مینیجر ٹائپ ہے, آپ ایجنٹ کہہ سکتے ہیں, جو کہ آگے ٹاسک کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب اگر اس ایجنٹ کو رن کر کے ہم یہ پرومپٹ یہ والا کھولیے گا, یہ والی, اب یہ رن ہوا ہے, اس کو دوبارہ بھی رن کر سکتے ہیں. میں نے کچھ ہارڈ کوڈ کویسچن اس کو لکھے کہ جی میرا نام حسن ہے, اس نے گریٹنگ میں بول دیا کہ اچھا جی آپ حسن صاحب السلام علیکم, اور آگے نیو یارک کا ویدر بتا دیا اور گڈ بائی بھی کر دیا. لیکن اینڈ پہ جو امپورٹنٹ ہے نا, یہ یوزر کوئری ہے کہ آئی وانٹ ٹو لرن پائتھن, اور اس نے رسپونڈ دیا آئی کی ناٹ ہینڈل دس کویسچن, کیونکہ یہ جو ایجنٹک اے آئی فریم ورک ہے یہ بہت سمپل, صرف 3 چیزوں کے لیے بنا ہے, ہیلو, یہ موسم کا حال ہے, اور خدا حافظ, بس. تو یہ اس کو گارڈ ریلز بھی بولتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو کنٹین بھی کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اسپیسیفک ٹاسک کمپلیٹ کرے, اگر اس کے ڈومین سے اس کے نالج سے باہر ہو تو وہ ایلیگنٹلی اس کو رسپونڈ کر کے بھی جواب دے سکتے ہو. تو یہ سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے کہ ایجنٹ ڈیولپر کٹ جو ہوتی ہے, جو فریم ورکس ہیں وہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایزیلی اپنے ایجنٹس کو کنفیگر کر سکتے ہیں. اچھا جی, پروٹوئڈ جو ہے اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے یا آپ کام کر رہے ہیں اور آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ جو پچھلے ہفتے ایجنٹ ڈیولپر کٹ گوگل نے ریلیز کی, میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. ابھی کیا طریقہ ہے سیکھنے کا, آپ یوٹیوب پہ یا کسی جگہ جا کے کورس کر لیں. تو انجینئرس جو اس بات سے ایگری کرتے ہیں وہ پلیز اپنا ہاتھ اٹھائیں, یا کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکے. کورس زیادہ اچھا طریقہ ہے یا پروجیکٹ پہ کام کریں تو وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے؟ پروجیکٹ پہ کام کریں. تو پروجیکٹ پہ کام ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہی نہیں. جب تک ہمیں کمپنی سے یا کہیں سے کوئی نہ ملے, کام اسائن نہ ہم نہیں کر پاتے. پروٹوئڈ ایگزیکٹلی وہ پرابلم سالو کرتا ہے. آپ نے کوئی ٹیک اسٹیک سیکھنا ہے, اس کا پروجیکٹ بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ کو کمپنی میں کام دیا جاتا ہے چیلنج, ویسا اس پہ پڑا ہوگا ود اے فیو ایڈڈ ایڈوانٹیجز. وہ کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں, اسپیشلائزیشنز ہیں, اسکل بوسٹرز ہیں. اسپیشلائزیشن یہ سافٹ ویئر انجینئرز دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے اسٹیک کی ملٹیپل ٹولز اور سارا کچھ کو یوز کرتے ہوئے ہم اسپیشلائزیشن پہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسپیشلائزیشن ہے. اسکل بوسٹرز جو ہیں ہمارے پاس اس وقت کوئی 70-80 کے قریب ہیں. اسکل بوسٹر ایک ٹول کے اوپر کام جو کہ بہت کوئکلی آپ کو اس ٹول کے اوپر ایٹ لیسٹ اسٹارٹر ٹو انٹرمیڈیٹ لیول کمفرٹ دے سکتا ہے. آپ ویکینڈ پہ بیٹھ کے 8-10 گھنٹے کی ایفرٹ لگائیں تو یو کین لرن دیٹ ٹول. یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارا جب ہم کسی بھی ٹول کو آپ سیکھنے کے لیے یا اسپیشلائزیشن کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئرس کو پتہ ہے کہ ان کو یہ ٹاسک آفس میں کیسے ملے ہوتے ہیں. جیرا پہ ٹو ڈو میں ہوتا ہے, ان پروگریس میں ہوتا ہے, کمپلیٹڈ میں ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کی یوزر سٹوریز ہوتی ہیں ایک اسپرنٹ پلان میں, وہ اس فارمیٹ میں ہوتی ہیں. ایز اے ڈیٹا انجینئر, ایز اے سافٹ ویئر انجینئر, آئی وانٹ ٹو امپلیمنٹ دس. اس کے کچھ ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہوتے ہیں جو کلیئرلی اسپیسیفائی کیے گئے ہوتے ہیں ٹیم لیڈ کی طرف سے, جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹاسک کیسے کمپلیٹ ہوگا. اچھا, پروٹوئڈ کیوں ڈفرینٹ ہے کہ ہم یہ نہیں سکھاتے کہ یہ کام کیسے ہوگا جیسے دوسرے کورس والے سکھاتے ہیں. کورس والوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ مینٹلی اس کو فالو کر رہے ہیں, خود اپنی کریٹیکل اور پرویکٹیو تھنکنگ سے نہیں سیکھ رہے. انسٹیڈ آف ٹیلنگ یو کہ یہ کیسے ہوگا یہ کام, امپلیمنٹنگ بیسک ڈیٹا ٹیسٹ DBT, ہم نے کچھ کوسچنس فریم کیے ہیں. اور یہ جو انفارمیشن ہے جس میں ہم زندہ ہیں, اس میں ہمارے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ اسکل سیٹ ہے کہ آپ کوسچن کریں. جتنا اچھا آپ کوسچن کریں گے اتنا اچھا جواب آپ کو آلریڈی مل جائے گا. تو ہم کچھ کوسچنز ایگزامپل کے طور پہ دیے ہوئے. باقی ہدا ہے جو ہمارا ورچوئل مینٹور ہے, آپ اس ہدا سے ایک کوسچن کر سکتے ہیں DBT کے بارے میں, DBT ٹیسٹ کیسے بنتے ہیں. تو یہ ہدا بہت پریسائسلی اس سیمپل پروجیکٹ, اس ڈمی کسٹمر سینیریو, اس ٹاسک کے بیسس کے اوپر آپ کو گائیڈ کر کے بتا سکتی ہے کہ آپ یہ ٹاسک کیسے کمپلیٹ کریں. So one task at a time and one sprint at a time. At the end of this experience, آپ جا کے یہ نہیں کہو گے کہ DBT یا Snowflake یا AWS یا Google Cloud کا میں نے کورس کیا ہوا ہے. آپ جا کے یہ کہو گے کہ میں نے اس کا یہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے, یہ اس کا سورس کوڈ ہے میرے گٹ ہب میں, آپ اس پہ میرے ساتھ بات کریں. اور وہ جو آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ اس کا سلوشن خود ڈھونڈتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ ایسے ہی آپ کو مطلب تالاب میں پھینک دیا,
ورچوئل مینٹور ساتھ ہے ان کیس یو گیٹ اسٹک, دس ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو. اور ابھی جو اگلی ریلیز انشاءاللہ منڈے تک آ رہی ہے اس میں یہ جو ایکسیپٹنس کرائٹیریا یہ اور بہت الیبوریٹ ہے, اس میں کوڈ سنپٹس بھی ہیں اور تھوڑا ایزی کر دیا گیا ہے تاکہ اگر کچھ لوگوں کو اسٹل کچھ ڈیفیکلٹی ہو تو دے کین گیٹ مور ہیلپ اینڈ کمپلیٹ دا ٹاسک. یہ جتنے بھی کوئی 70-80 کے قریب اسکل بوسٹرز اور کچھ ہم نے اسپیشلائزیشنز جنریٹ کی ہیں, یہ ساری کی ساری اے آئی سے ہم نے جنریٹ کی ہیں. کچھ شروع میں اسٹارٹ میں ہم نے 1-2 لوگوں سے بنوائی تھی, بٹ آل آف دس ہیز ناؤ بین جنریٹڈ تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جنریٹیو لارج لینگویج ماڈلز ایز ویل ایز دی اے آئی ایجنٹس اینڈ ایجنٹک اے آئی فریم ورک. ہم اس کو ایک پرابلم ڈیفینیشن کریٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں, پھر اس کا ایک کسٹمر سینیریو بناتے ہیں, پھر اس کا ایک پروجیکٹ ڈیولپ کراتے ہیں, پھر اس کا سورس کوڈ بنواتے ہیں, پھر اس کو ویلیڈیٹ کراتے ہیں, پھر اس کا اسپرنٹ پلان. سو اٹس اے لانگ اسٹوری, ایٹ دی اینڈ یہ یہاں پہ آتا ہے. انشاءاللہ ہم سینٹر آف ایکسلنس میں بھی اس کو رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. وی وڈ لو اسپیشلی دی انجینئرس ٹو لرن a few of the tools from here. جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں اسپیشلی آئی وڈ ریکمینڈ کہ جو پرومپٹ انجینئرنگ کا ہم اپلوڈ کریں گے ایٹ لیسٹ وہ ضرور 2-4 گھنٹے کا ہوگا وہ لگا کے. آئی ایم شیور آپ سب کا چیٹ جی پی ٹی یا گوگل جیمنائی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بہت بہتر ہو جائے گا ونس یو گو تھرو دا پرومپٹ انجینئرنگ کا جو اسکل بوسٹر ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے. ہوپ فلی بائی منڈے اٹ ول بی اویلیبل. ٹھیک, سو تھینک یو ویری مچ سب کے لیے, بہت بہت شکریہ. ایک چیز کا تھوڑا سا افسوس ہے کہ ادھر سے زیادہ بات ہوئی ہے, تھوڑا کچھ بولیں, کچھ بتائیں, کچھ اپنا شیئر کریں. آپ نے کہا کہ منڈے تک پرومپٹ انجینئرنگ والا جو ہے وہ ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا. بیسیکلی ہمارے پاس ایک کال سینٹر کا پروجیکٹ آیا ہے, وہ اس میں ہم نے یہی ایجنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, کال سینٹر کے لیے, کلوئر کے لیے بنانا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ایک انجینئر ہیں وہ اے آئی ایم ایل پہ ورک کر رہے ہیں, تو ان کے لیے آئی تھنک یہ کافی ہیلپ فل رہے گا. بالکل. منڈے تک صرف پرومپٹ انجینئرنگ نہیں ہوگا, پرومپٹ انجینئرنگ ہوگا, اس کے بعد ہم اے آئی ایجنٹ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور لینگ چین کے ساتھ, لاما انڈیکس کے ساتھ, پائیڈینٹک اے آئی کے ساتھ اور گوگل ایجنٹ ڈیولپر کٹ کے ساتھ, ان میں سے جو آپ چوز کرنا چاہیں. پھر اس کے بعد ریگ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, ویکٹر امبیڈنگز وغیرہ, اور پھر سارے کو کمبائن کر کے ایک اسپیشلائزیشن جس میں آپ اینڈ ٹو اینڈ چیٹ ود یور ڈیٹا. فار ایگزامپل ایک اسکل بوسٹر ہے جس میں آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ چیٹ کر سکیں, تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئریز لکھنی پڑے, آپ صرف کویشچن کریں اور وہ ڈیٹا بیس سے وہ ساری خود سے کوئری جنریٹ کر کے اس کا آنسر لے کے آپ کو ریٹرن کر دے. ایک اسکل بوسٹر انجینئر. ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر بولتے ہیں ہم, نیورل نیٹ ورکس میں ایک چیز ہوتی ہے, یہ گوگل نے لکھا تھا, انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا اپنے اپلیکیشنز میں, اس کے اوپر پھر چیٹ جی پی ٹی آیا. تو آئی ریئلی ڈونٹ نو, حالانکہ چیٹ جی پی ٹی سے زیادہ گوگل کا جیمنائی جو ہے وہ اچھا مجھے اس لیے لگتا ہے کہ اس کی ٹوکن لمٹ بہت زیادہ ہے. آپ تقریباً کچھ چھوٹا موٹا ناول بھی سارا پی ڈی ایف کا اس کے اوپر پھینک دینا تو ہو سکتا ہے یو آر اسٹل ایبل ٹو چیٹ ود دیٹ, کہ وہ ٹوکن لمٹ اس کی ملینز میں ہے. چیٹ جی پی ٹی کی ٹوکن لمٹ بہت چھوٹی ہے. شاید اس کی وجہ گوگل کا آلریڈی بہت بڑا کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر تھا, شاید اس سے وہ فائدہ لیتے So ہیں. in your opinion, with the passage of time, if somebody is using AI or AI-centric tools, it will be considered as an ethical and normal practice because AI is part of our lives, بالکل, right? ایگزیکٹلی. اور ون مور پوائنٹ, آئی ایم شیور کہ جو اے آئی ایجنٹ ڈیولپمنٹ کے اندر لوگ ہیں, دے آل نو کہ ڈفرینٹ ماڈلس کون کون سے. صرف نان ٹیکنیکل لوگوں کو تھوڑا چیٹ جی پی ٹی کا فار سم ریزن زیادہ آئیڈیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ گوگل کا جیمنائی بھی ٹرائی کریں, وہ بھی بالکل فری ہے اے آئی اسٹوڈیو میں, اسٹارٹ یوزنگ دیٹ. اور نوٹ بک ایل ایم بھی گوگل کا ایک ٹول ہے بائی دا وے, وہ بھی چیک کریں, ایون نان ٹیکنیکل لوگوں کے لیے وہ بہت یوزفل ہو سکتا ہے. اچھا, ون مور کویشچن, یو ریفر ٹو ہیلوسینیشن. کچھ ایسی فیلڈس ہیں جیسے لیگل سائڈ ہو گئی, اس میں وی ہرڈ سو مینی کیسز دیٹ پیپل اسٹارٹ ٹرسٹنگ دا ڈیٹا اور دا کانٹینٹ پروڈیوسڈ اینڈ سم کائنڈ آف نان ایگزسٹنگ کیسز ور کوٹیڈ. سو how I must say how to cross verify کتنا چیلنجنگ یا یہ کتنا خطرناک ہے, how it can ruin your career, یا it is
what are the remedies we can avoid such kind of situations? So prompt engineering, we can apply in 2-3 steps. First, the step is that in the prompt engineering, we can explicitly mention to the language model that if you do not have knowledge about this, please do not generate any content. In almost all of the cases, it understands now and it will not write any of this. The second step, again within the prompt engineering best practices, is that you ask the LLM itself to validate it. So you ask a question that generate a Python function or give me a legal opinion about this and whatever, and it gives you an answer. And you put that answer back in the form of a question to the same large language model and ask it, do you think this is correct or not? And oftentimes it will validate if this is correct or not, because then the second attempt it will be able to answer that better. Then there is a little bit more detail also. The large language, you can set some parameters in the prompt engineering to the large language model on how creative it can be or how deterministic. The technical term is deterministic. Deterministic means that no matter how many times you ask it the question, it will always give you the same reply. It will be conservative in its approach and therefore may be a little bit more accurate. का लफ्ज़ अगर नहीं हम इस्तेमाल कर सकते तो at least deterministic, at least it will repeat itself. On the other hand, अगर इसका temperature is the name of the parameter, if we set it to high, 0 और 1 की range है, 1 के करीब अगर जाएंगे तो it will become more creative. Same question के मुख्तलिफ जवाब देना शुरू हो जाएगा. हो सकता है its essence वो same हो, but lot of the content or some detail will be different. So to answer your question, prompt engineering give a lot of context, tell the model that if it does not have any clear knowledge about this thing, please say so. Don't make up things. Explicitly, जैसे candidly दोस्त को नहीं कहते यार गप्पे नहीं मारो, उसको अंग्रेजी में आप लिख के कहें. और by the way एक और भी practice, keep things very very simple. मैं शुरू में खुद भी जब करता था तो मैंने नोट किया मैं बहुत ज़्यादा please do this कर रहा था, बाद में रियलाइज़ हुआ है मशीन ही है ना यार, मतलब क्या ना भी इतना डिसेंट हो तो क्या. सो ट्राई टू रिड्यूस द वर्ड्स बट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. तो आई थिंक इससे ये चीज़ सॉल्व हो सकती है. अच्छा, बाय द वे एंड फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, गार्ड रेल्स नाम के कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं दैट इंश्योर कि जो ये चीज़ें बता रहा है, एक तो अपने आउटपुट स्ट्रक्चर में कंसिस्टेंट हो क्योंकि डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशंस ने वो यूज़ करनी है, और दूसरा अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी में भी उसके कुछ टेस्ट वैलिडेट किए जा सकते हैं. Alright, thank you. Please be seated. You can join the audience. I think Hassan deserves a huge round of applause. He has been standing from... Okay, so Hassan encapsulated not just agentic AI, but actually the emerging scenario. Regardless of what career we are in, we should be, ready, and we should be able to accept and adapt and be relevant in the future. And for that, no matter what career, which domain, which age group we belong to, as he said, that learning is a life learning process. So we should have that spirit in us, and not only in us, but we should also, not feel any kind of hesitation in collaborating and in learning from each other. So I would like to invite Mr. Naveed, Mohammad Naveed, who is basically Group Director Technical, for the vote of thanks to Mr. Hassan Ashraf, official. And Hassan, we really look forward to more courses on your website for non-technical people. जी हसन शाह साहब का जो है शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ पर आए हैं. वो इस्लामाबाद से सिर्फ इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम लोग, मैं तकरीबन कोई 5-6 महीने से हसन शाह साहब के साथ हूँ. इन्होंने जो टूल बनाया है, ये प्रोटो-ईडी का पूरा मैंने पूरा रिव्यू भी किया है, और इसका नया वर्जन जो आ रहा है एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, न सिर्फ मैं बल्कि टीम पूरी हमारी इंशाल्लाह उसको देखेगी, और उस पर जो भी फीडबैक्स हैं इंशाल्लाह इनको मिलेगा. और आज की प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी इन्होंने दी है, और बड़ी आसान लफ्ज़ों में और बड़ी ही एक बेस चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में सारा
کلیئر کیا ہے. اور یہ چیز آنے والے وقتوں کے لیے بہت ضروری ہے اے آئی اس حوالے سے کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. ورلڈ وائڈ چیزیں اتنی چینج ہو رہی ہیں, جو سلوشنز ہیں, جو کہنا چاہیے ماڈلز بن رہے ہیں, سلوشنز بن رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اب اے آئی بیس پہ جا رہی ہے. تو ساری کی ساری اس وقت ورلڈ جو ہے وہ اٹس موونگ ٹورڈز دی نیو ٹیکنالوجی, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. ہمیں بھی چاہیے کہ ان ٹیکنالوجیز پہ کام کریں, ان کو سیکھیں, تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پہ بہتر انداز میں اور بہتر طریقے سے اپنی پروڈکشن کو یا اپنی جو ہماری اسکل سیٹس ہیں اس کو امپروو کر سکیں. تو تھینک یو ویری مچ حسن صاحب آپ کے آنے کا یہاں پر, اور آئی ہوپ کہ اس طرح کی فردر ہم اور بھی حسن صاحب کے ساتھ پلان کریں گے اور اس طرح کی سی او ای کے اندر ہم پریزنٹیشن کریں گے. اور یہ آج ہم ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی اپنے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. You are kindly requested to come over here, and we would like to present a token of appreciation in the form of bouquet to you, and then we will have a group photo. Khalid and Naveed, if you can also join us.